पारा नंबर 29 सूर्य मुल्क। अल्लाह ने मौत और जिंदगी की तख्लीक की ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती न पाओगे। निगाह दौड़ाओ, कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार देखो, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके लिए जहन्नम का अजाब है। वो उसके दहाड़ने की हवलनाक आवाज सुनेंगे। वो जोश खा रही होगी। उसके कारिंदे उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया। काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल न होते। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज्क। उसी के हुजूर दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदे को पर फैलाए और सुकेड़ते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हीं थामे हुए हो। कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? उनसे कहो, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। उनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह खाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे? काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? उनसे कहो, वो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में पड़ा हुआ है। उनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सोतें तुम्हें निकाल कर ला देगा? सूरह कलम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं, और बेशक तुम अखलाक के मर्तबे पर हो। तुम्हारा रब भटके हुओं को भी जानता है और रास्त रू लोगों को भी जानता है। तुम झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज न आओ। ये चाहते हैं कि तुम दब कर काम करो तो वो भी नरमी अख्तियार करें। बाग के मालिक ये सोच कर रात में सोए कि कल सुबह जरूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे। रात को उस बाग पर अल्लाह की तरफ से एक बला आ गई। सुबह वो बाग की तरफ चले और आपस में कह रहे थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में ना आने पाए। वो कुछ न देने का फैसला किए हुए बाग की तरफ चले। बाग को देखा तो कहा, अरे हम रास्ता भूल गए। फिर बाद में एहसास हुआ कि वो महरूम हो गए हैं। बाद में उन्होंने अफसोस किया कि बेशक हम सरकश और गुनहगार हो गए थे। अब हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। बईद नहीं कि वो हमें इससे बेहतर बाग देगा। मुत्तकी लोगों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फर्मा बरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर दें? जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे। उनकी निगाहें नीची होंगी और जिल्लत उन पर छा रही होगी। ये जब सही और सालिम थे उस वक्त उन्हें सजदा के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुटाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं उनकी रस्सी दराज कर रहा हूँ। मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो। ये कुरान सारे जहां वालों के लिए एक नसीहत है। सूरह हाक़ा। समूद एक सख्त हादिसे से हलाक किए गए और आद एक बड़ी शदीद तूफानी आंधी से तबाह कर दिए गए। अब क्या उनमें से कोई तुम्हें बाकी बचा हुआ नजर आता है? ये और फिरौन और दूसरी तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने अपने रब के रसूल की बात ना मानी तो उसने उनको बड़ी सख्ती के साथ पकड़ा। फिर सूर फूंका जाएगा, जमीन और पहाड़ों को उठाकर रेजा रेजा कर दिया जाएगा। उस दिन तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा न रह जाएगा। उस दिन जिसका नामा आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, देखो पढ़ो मेरा नामा आमाल। वो आली मुकाम जन्नतों में होगा। उससे कहा जाएगा, मजे से खाओ पियो उन आमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। जिसका नामा आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा वो पछताएगा
اور کہے گا کہ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج نہ میرا مال میرے کچھ کام آ رہا ہے اور نہ اقتدار، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کلام کسی شاعر کا قول نہیں ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ معارج۔ قیامت کے روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے ڈھنکے ہوئے اور اون جیسے ہو جائیں گے۔ کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی، قریب ترین خاندان اور زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچ جائے، مگر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے۔ جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اپنی گواہیوں میں راست باز ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ان کا مقصد قبول حق نہیں ہے بلکہ مذاق اڑانا ہے۔ انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جب یہ اپنی خبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے، بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں کھلم کھلا دعوت دی اور ان کو علانیہ بھی تبلیغ کی، چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، تمہارے لیے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ پھر اپنی خطاؤں کی بنیاد پر وہ غرق کیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جنوں کے ایک گروہ نے وحی الہی کو غور سے سنا اور جا کر اپنی قوم سے کہا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس بات نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا۔ اب آسمان پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ہم آسمان سے سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتے ہیں۔ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی اور اس پر ایمان لے آئے۔ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں، کچھ حق سے منحرف۔ جنہوں نے اسلام اختیار کیا
انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب دے گا۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تو تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغام کو پہنچا دوں۔ جو رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اللہ غائب کا علم کسی کو نہیں دیتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے اس علم کو دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ سورہ مزمل۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو۔ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کی مصروفیات میں اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، اور اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ لوگوں، تمہارے پاس ہم نے ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم بھی راتوں کو عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھی بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اب جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ حصول رزق کے لیے سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھ لیا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا خرچ دیتے رہو۔ تم جو بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ سورہ مدثر۔ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور لوگوں پر بے غرض احسان کرو، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ مکے کا وہ سردار جس کو اللہ نے مال، اولاد اور اختیار دیا تھا، اس نے رسول کی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا۔ ہم نے دوزخ کے کارکن فرشتے بنائے ہیں جن کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھیں گے کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بناتے تھے، روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے۔ سورہ خیمہ۔ منکر قیامت انسان استہزاء کے طور پر پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تیرے رب کے سامنے جا کر ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے دوران جلدی جلدی پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش نہ کرو، اسے بس غور سے سنو، یاد کرا دینا، پڑھوا دینا اور مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے۔ انسان نے نہ سچ مانا نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت دو قسمیں بنائیں،
کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ سورہ دہر۔ انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ کے نیک بندے جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور نعمتوں بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور کسی منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کے نام کو صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ بجا لاؤ، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ سورہ مرسلات۔ اس روز ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، وہ فیصلے کا روز ہوگا۔ ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت تک ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا۔ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی بنایا اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں انہیں ملے گا۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دنیا میں کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟